अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, दिसंबर की 10 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफगानिस्तान के मशरक़ी नंगरहार सूबे में जुमेरात की सुबह नामालूम अफराद ने मकामी टीवी की एक मेज़बान और उसके ड्राइवर को सूबाई मरकज़ जलालाबाद में हलाक कर दिया है। एनिकास रेडियो और टीवी के डायरेक्टर हाजी ज़ल्मी ने तस्दीक की है कि मलाला मेवंद और उसके ड्राइवर ताहिर खान को हलाक कर दिया गया है। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि मलाला मेवंद जब गाड़ी में बैठ रही थीं तो 2 मुसल्लह अफराद ने उन पर पिस्तौल से फायर किए। वो मौके पर ही हलाक हो गईं, जबकि उनका ड्राइवर अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। हाजी ज़ल्मी ने बताया कि मलाला को धमकियां मिल रही थीं, लेकिन किसी ने हमला करने का नहीं कहा था। मलाला मेवंद पिछले 8 साल से एनकास टीवी के साथ काम कर रही थीं और सुबह के प्रोग्राम की मेज़बान थीं। सदर अशरफ गनी और काबुल में तैनात गैर मुल्की सफ़ीरों और यूरोपीय यूनियन ने खातून सहाफ़ी के कत्ल की मजम्मत की है। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर रॉस विल्सन ने भी मजम्मत करते हुए कहा है कि मीडिया पर हमले बंद होने चाहिए। उन्होंने एक ट्वीट में मलाला के अहल खाना से ताज़ियत की है। अफगान हुकूमत और तालिबान की मुज़ाकराती टीमों के दरमियान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में बातचीत से मुताल्लिक़ तय पाने वाले ज़ाब्ता-ए अखलाक के तहत दोनों फ़रीक़ैन ने शरई क़वानीन की ताबीर से मुताल्लिक़ इख्तलाफ़ात को एक मुश्तरका कमेटी के सपुर्द करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर करते हुए इस बात पर भी इत्तिफ़ाक़ किया है कि जारी अमन बातचीत की रास्तारी को बरकरार रखने और इस अमल को खुलूस, सच्चाई और अज़्म के साथ अंजाम दिया जाएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका को 12 सितंबर को शुरू होने वाले बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में बातचीत के बारे में तय पाने वाले 21 निकाती ज़ाब्ते अखलाक की दस्तावेज़ की कॉपी हासिल हुई है, जिसे 3 माह तक जारी रहने वाली बातचीत में एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया गया है। दूसरी जानिब उसके अलावा कई अफ़गान और मगरबी ज़राए ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि ज़ाब्ते अखलाक में एक नुक्ता यह भी शामिल है कि बातचीत के अमल के दौरान दोनों फरीक एक दूसरे के एहतराम को मलहूस रखेंगे। अफगान तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अफगान हुकूमत और तालिबान की मुज़ाकराती टीमों के दरमियान बातचीत तवील और मुश्किल होगी। सियासी तज्ज़ियाकार जाकिर जलाली कहते हैं कि तालिबान मज़ीद कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं और चाहते हैं कि फायरबंदी का मामला अमन बातचीत के एजेंडे में शामिल किया जाए, जबकि हुकूमती टीम जंगबंदी को अहम तरजीह करार देती है। हुकूमती टीम का कहना है कि अमन मुज़ाकरात के एजेंडे के बारे में बातचीत में अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। उधर अफगान पार्लियामान की रुकन शिनकाई कारकाल ने बुध के रोज़ नेटो की जानिब से अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला और जंगबंदी से मुतालिक जारी होने वाले बयान के हवाले से कहा है कि अफगानिस्तान में सिर्फ तालिबान ही हमलों में मसरूफ़ नहीं हैं और दीगर ग्रुप भी इस लड़ाई में शरीक हैं। वो कहती हैं कि अमरीकी और नेटो अफवाज उस वक्त तक अफगानिस्तान से नहीं जाएंगी जब तक इस बात की ज़मानत फराहम ना हो कि अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों की आमाज का नहीं बनेगा। ताहम तालिबान के सियासी उमूर के शअबे के नायब सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने आलमी बिरादरी को यकीन दिलाया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान की हुकूमत सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए इक़दामात कर रही है। इन पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने गैर कानूनी करार देकर डिपोर्टेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया था। तज्ज़ियाकार एक ही वक्त में बड़ी तादाद में तारिकीन वतन की वापसी को पाक सऊदिया ताल्लुकात में पैदा शुदा सर्द महरी के तनाजुर में देख रहे हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने पाकिस्तान और 4 दीगर ममालिक के लिए सदारती इस्तिस्ना जारी कर दिया है, जिसमें इन ममालिक को मजहबी आज़ादियों के हवाले से ख़ास तशवीश वाले ममालिक में शामिल होने के बावजूद पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया गया है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी एक्ट के तहत मखसूस तशवीश के हामिल ममालिक में शामिल करने के इक़दाम को मुस्तरद करते हुए इसको मनगढ़ंत और मखसूस फ़ैसला करार दिया था। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान को पाबंदी वाले ममालिक में होने के बावजूद
استثنا ملنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ یورپی یونین کے ادارے EU ڈس انفولیب نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت 15 برس سے یورپی یونین اور اقوام متحدہ کو گمراہ کر رہا ہے۔ جعلی خبریں پھیلانے کے لیے 750 لوکل میڈیا اور 10 سے زائد جعلی NGOs استعمال ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کے اس آپریشن کا مقصد بھارتی مفادات کا تحفظ اور خطے کے دیگر ممالک بالخصوص پاکستان کو دنیا بھر میں نیچا دکھانا تھا۔ یورپی پارلیمنٹ کے سابق صدر کو ایک جعلی NGO کا سربراہ بنا کر پیش کیا گیا۔ NGO کی مدد سے ہیومن رائٹس کونسل میں پاکستان پر الزامات لگائے جاتے رہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے اس رپورٹ پر بھارت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ریاست سائبر اسپیس، انٹرنیٹ اور میڈیا کو ایک ملک کے خلاف دشمنی کے فروغ میں استعمال کر رہی ہے۔ ہم اس حوالے سے معاملے کو تمام ممکنہ پلیٹ فارمز پر اٹھائیں گے۔ بھارت کی جانب سے اس معاملے پر اب تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکہ کی ریاستوں نے منگل کے روز 3 نومبر کے صدارتی الیکشن کے نتائج کو حتمی شکل دے دی ہے، جسے نو منتخب صدر جو بائیڈن کو سرکاری سطح پر کامیاب قرار دینے کی طرف ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے وکلاء نے اندیہ دیا ہے کہ وہ جنوری تک ان نتائج کو چیلنج کرتے رہیں گے۔ ان کے مطابق انتخابات کے نتائج کو حتمی طور پر تسلیم کرنے میں کانگریس کی جانب سے جنوری میں ہونے والی توثیق سب سے اہم مرحلہ ہے۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق صدارتی الیکشن میں بائیڈن نے صدر ٹرمپ کو ملنے والے 232 کے مقابلے میں 306 الیکٹرل ووٹ حاصل کیے تھے۔ منگل ہی کے روز سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کے ریپبلکن کانگریس رکن مائک کیلی کی اس درخواست کو مسترد کر دیا، جس میں انہوں نے استدعا کی تھی کہ ریاست پینسلوینیا کے ڈاک کے ذریعے ڈالے گئے 25 لاکھ ووٹوں کو غیر قانونی قرار دے کر اس ریاست کو انتخابات کے نتائج کی توثیق کرنے سے روکا جائے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 3000 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 56 اموات رپورٹ کی گئی ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 56 افراد وبا کے باعث ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 8603 ہو گئی ہے۔ برطانیہ میں صحت عامہ کے عملے کے 2 اراکین کے ویکسین دینے سے منفی اثرات ظاہر ہونے کے بعد ہدایت کی گئی ہے کہ شدید الرجی میں مبتلا لوگوں کو یہ ویکسین دینے میں احتیاط برتی جائے۔ برطانیہ نے منگل کو ملک بھر میں لوگوں کو کووڈ-19 سے بچاؤ کی مہم کا آغاز کیا تھا۔ اخبار دی واشنگٹن پوسٹ کے مطابق برطانوی حکام نے بتایا ہے کہ نیشنل ہیلتھ سروس کے دونوں اراکین کی حالت اب بہتر ہو رہی ہے۔ صحت عامہ کے حکام نے کہا ہے کہ الرجی میں مبتلا لوگوں میں اس نوعیت کے اثرات کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں۔ ادھر ویکسین بنانے والی کمپنی فائزر کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ برطانوی ادویات اور صحت کے ریگولیٹر ادارے MHRA نے احتیاط کے پیش نظر یہ ہدایات جاری کی ہیں اور وہ ان 2 کیسوں کی چھان بین کر رہے ہیں۔ کینیڈا کی نیشنل ہیلتھ ایجنسی ہیلتھ کینیڈا نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ اس نے فائزر اور بایون ٹیک کی کووڈ-19 ویکسین کی منظوری دے دی ہے اور کینیڈا اگلے ہفتے سے ویکسین وصول کرنا شروع کر دے گا۔ ایک بیان میں ہیلتھ کیئر نے کہا کہ اس نے 9 اکتوبر کو کمپنی کی جانب سے ویکسین کے محفوظ اور مؤثر ہونے سے متعلق ڈیٹا کا ایک مکمل آزادانہ ریویو کر لیا ہے۔ پیر کے روز وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے فائزر ویکسین کی پہلی ڈوزز کینیڈا کے 14 ڈسٹریبیوشن سینٹرز میں پہنچ جائیں گی اور سال کے اختتام سے قبل 2 لاکھ سے زیادہ ویکسین پہنچ جائیں گی۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے مسلسل اموات ہو رہی ہیں۔ بدھ کے روز مرنے والوں کی تعداد 3000 تھی، جو اب تک کا ایک ریکارڈ ہے۔ مجموعی طور پر 15.3 سے زیادہ انفیکشنز کے بعد امریکہ کووڈ-19 کی محفوظ اور مؤثر ویکسین حاصل کرنے کے قریب ہے۔ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کا ایک خصوصی پینل جمعرات کو اس بارے میں غور کے لیے میٹنگ کر رہا ہے کہ آیا امریکہ میں قائم فارمیسی کی کمپنی فائزر اور جرمنی کی بایون ٹیک کی تیار کردہ نئی ویکسین کو ہنگامی طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔
اگر اس نے یہ اختیار دے دیا جیسے کہ توقع کی گئی ہے تو امکان ہے کہ FDA جمعے یا ہفتے تک اس کی منظوری دے دے گا۔ وفاقی حکومت فوری طور پر ویکسین کی 6.4 ملین ڈوزز امریکہ بھر میں ترسیل کر دے گی اور سب سے پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر کے ورکرز کو ویکسین دی جائے گی۔ امریکی فوج بھی اپنی لگ بھگ 44,000 ڈوزز میں سے اپنے ہیلتھ ورکرز کو سب سے پہلے ویکسینیٹ کرے گی۔ جمعرات کی یہ میٹنگ اس کے بعد منعقد ہو رہی ہے جب امریکہ میں لگ بھگ ایک سال کی وبا کے دوران پہلی بار ایک دن میں کووڈ-19 سے 3,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ امریکہ کی فوج نے ریاست ٹیکساس کے فوجی اڈے میں رواں سال ایک خاتون اہلکار کی ہلاکت، خواتین کو ہراساں کرنے اور تشدد کے الزامات کی آزادانہ تحقیقات کے بعد 14 فوجی افسران کو برطرف یا معطل کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن میں منگل کو نیوز کانفرنس کرتے ہوئے آرمی سیکرٹری رائن میکارتھی نے بتایا کہ غیر جانبدار سویلین ریویو بورڈ نے ٹیکساس کی فورٹ ہوڈ بیس میں وسیع پیمانے پر مسائل کی نشاندہی کی تھی۔ میکارتھی کے بقول جائزہ بورڈ نے انکشاف کیا ہے کہ فوجی چھاؤنی میں جرائم کی تحقیقات اور جنسی ہراسانی کی مؤثر روک تھام نہ ہونے سے جنسی استحصال کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ رواں سال اپریل میں ونیسا گین نامی ایک خاتون اہلکار کو ایک دوسرے فوجی نے مبینہ طور پر ہلاک کر دیا تھا، جس کی لاش 2 ماہ بعد ایک جگہ کھدائی کرنے پر ملی تھی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر آذربائیجان پہنچے ہیں، جہاں وہ آج دارالحکومت باکو میں آرمینیا کے خلاف فتح اور ناگورنو کاراباخ علاقے کو واگزار کرانے کی خوشی میں ایک خصوصی پریڈ کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ آذربائیجان اور آرمینیا دونوں ناگورنو کاراباخ کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آرمینیا کے خلاف فتح میں ترکی کی فوج نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ اس کے تجارتی مذاکرات اب حتمی مرحلے میں ہیں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے بتایا ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ تجارتی معاہدے کے بارے میں ہونے والے مذاکرات اس اختتام ہفتہ اپنے حتمی مرحلے میں ہوں گے، اگرچہ دونوں فریق کسی سمجھوتے کا امکان کم ہی دیکھتے ہیں۔ سمجھوتہ نہ ہونے کی صورت میں یورپی بلاک اور برطانیہ کو اس ماہ کے آخر میں اربوں ڈالر کے نقصان اور لاکھوں ملازمتوں کو خطرہ لاحق ہوگا۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے دنیا بھر کی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے شہریوں کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمباکو نوشی چھوڑنے کے لیے ان کے پاس تمام ذرائع اور وسائل موجود ہوں۔ تنظیم، جسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، سال بھر پر محیط ایک مہم کا آغاز کر رہی ہے جس کا مقصد 100 ملین افراد کو تمباکو نوشی چھوڑنے میں مدد کرنا ہے۔ WHO کے ایک بیان کے مطابق اس مہم کا مقصد تمباکو نوشی چھوڑنے والے افراد کے لیے ایک صحت مند ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ امریکی کاروباری جریدے فوربس نے ایشیا سے تعلق رکھنے والے 100 ڈیجیٹل اسٹارز کی فہرست جاری کی ہے۔ اس فہرست میں پاکستان اور بھارت کے ان متعدد فنکاروں کے نام شامل ہیں جو سوشل میڈیا پر زیادہ بااثر ثابت ہوئے ہیں اور وہ کورونا وبا کے دوران بھی فالوورز سے رابطے میں رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر موجود ان بااثر پاکستانی فنکاروں میں ماہرہ خان، عاطف اسلم، ایمن خان، جبکہ بالی ووڈ فنکاروں میں امیتابھ بچن، شاہ رخ خان، اکشے کمار، رنویر سنگھ، عالیہ بھٹ، مادھوری ڈکشت، کترینہ کیف اور دیگر شامل ہیں۔ فنکاروں کے ساتھ ساتھ اس فہرست میں فیشن، ٹیکنالوجی اور اسپورٹس کے شعبوں سے وابستہ افراد کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ فہرست میں زیادہ تر ایسی شخصیات ہیں جو اپنے کام کے حوالے سے مشہور، انسانی حقوق پر واضح موقف رکھنے والی اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کی جانے والی کاوشوں میں پیش ہیں۔ جنوبی افریقہ کے کرکٹ بورڈ نے آئندہ برس جنوری میں دورہ پاکستان کی تصدیق کی ہے۔ جنوبی افریقی ٹیم 14 برس بعد پاکستان کا دورہ کرے گی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی، جس کے لیے مہمان ٹیم 16 جنوری کو کراچی پہنچے گی۔ جنوبی افریقی بورڈ نے بھی ایک ٹویٹ میں دورے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ سن 2007 کے بعد ان کی ٹیم دورہ پاکستان کے لیے پرجوش ہے۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔